एपिसोड 304। रात का वक्त था और सन्नाटे में मैंने एक दूसरी गाड़ी के इंजन की आवाज भी सुनी। ये मेरी जीप थी, वो भी साथ जा रही थी। चंद मिनट बाद बर्की सदमे के आसार कम होने लगे और रफ्ता रफ्ता मैं संभल गया, मगर मैं यही जाहिर कर रहा था कि अभी तक शौक की कैफियत में हूं। 1 घंटे बाद गाड़ी रुकी और मुझे उससे उतारा गया। हालात ने पलटा खाया था। इस बार वो लोग मुखालिफ के रूप में सामने आए थे जिन्हें मैंने हमेशा दोस्त और मुशफ़िक पाया था। मेरे सोचने समझने की सलाहियत बहाल थी और कुछ ज्यादा ही काम कर रही थी। इसलिए दौरान सफर में एक मुमकिना मफरूजे पर पहुंच गया था कि शायद राजा की जिद ने बेग और खानदान के बाकी अफराद को मजबूर कर दिया था कि वो इस मामले को अपने हाथ में ले लें, और राजा को मजबूर करने के साथ उन्होंने ये काम भी किया कि मेरे साथ दुश्मनों वाला सलूक करके वो रास्ता ही बंद कर दिया जिससे गुजरकर राजा अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता था। दूसरे लफ्जों में, ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। मुझे जीप में बिठाकर मेरी हथकड़ियां खोल दी गईं। मेरा पिस्तौल, राइफल और दूसरी चीजें पहले ही जीप में पहुंचा दी गई थी। मुझे जीप में बिठाकर वहां पहुंचाने वाले ने माजरत की। माफ करना साहब, हम हुक्म के गुलाम हैं, अगर कोई गुस्ताखी हुई तो माफ कर देना। मैं चुप रहा। वो ठीक कह रहा था। उसकी डोर बेग और राजा उमर दराज के हाथ में थी। मुझे लाने वाले 3 थे। उन्होंने मुझे राजा के इलाके से तकरीबन बाहर निकाल दिया था। यहाँ से आगे मुझे खुद जाना था। जीप में डीजल फुल था। मैं आराम से वापस इस्लामाबाद पहुंच सकता था। वो वापस अपनी गाड़ी में बैठे और घूम कर चले गए। उनके जाने के बाद मैंने देखा कि अकब में मेरे बैग के साथ खाने पीने का एक बंडल और साथ में एक लिफाफा भी था। मैंने लाइट ऑन करके लिफाफा खोला। उसमें एक छोटा सा रुक्का था। शहबाज साहब, इस सलूक के लिए माजरत का लफ्ज़ यकीनन बहुत छोटा है, लेकिन मैंने बताया कि मेरी मजबूरी है और मैं जिंदगी में कभी इतना मजबूर नहीं हुआ। शायद वक्त हकीकत आपके सामने ले आए। मुखलिस, बेग। मैंने रुक्का मुट्ठी में जकड़ लिया और फिर जीप से खाने पीने वाला बंडल निकालकर बाहर सड़क पर रख दिया। मैं उसे खाई में उछाल देना चाहता था, मगर मेरे दिल में रिस्क का एहतराम था, इसलिए मैं चाहने के बावजूद ऐसा ना कर सका। उसे मैंने यहाँ इसलिए रख दिया कि किसी गरीब का भला हो जाएगा, मगर मेरे लिए अब राजा का खाना पीना मुमकिन नहीं रहा था। मैंने जीप आगे बढ़ाने से पहले मोबाइल निकालकर चेक करना चाहा तो पता चला मोबाइल जीप में नहीं है। मैंने उसे शायद साइड दराज में रख दिया था और उसे उठाया नहीं गया था। उन लोगों को भी ख्याल नहीं रहा, जबकि मेरी हर चीज वापस कर दी गई थी, हत्ता कि असलहा भी। सिर्फ मोबाइल रह गया था। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई। रात के 12 बज रहे थे, मगर तवील नींद के बाद अब मुझे आराम की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। अलबत्ता भूख लग रही थी। कुछ देर के बाद जीप एक झरने के पास से गुजरी तो मैंने पानी पिया, मगर सिर्फ प्यास बुझाने की हद तक। मैंने सोचा और उस सड़क से ना गुजरने का फैसला किया जिस पर वो थाना था जहां मैं रात गुजार चुका था, और ऐन मुमकिन था कि वादी में लाशें मिलने के बाद मेरी तलाश फिर से शुरू हो चुकी हो। इसलिए उस इलाके से दूर रहना ही मुनासिब था। मगर सीधी और साफ सड़क यही थी। उसके अलावा बाकी सड़कें बहुत खराब और बस गुजारे लायक थी। बास मकामात पर तो सड़क सिरे से गायब हो जाती थी और कच्चे में सफर करना पड़ता था। मैंने मुतबादिल सड़क पर मुड़ने के बाद खराब हिस्सा आते ही पड़ाव डाल दिया, क्योंकि अब सफर करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। मैंने जीप महफूज जगह रोककर बैग से जैकेट निकालकर पहन ली। सर्दी का यही इलाज था। फिर सीट जहां तक हो सकी पीछे की और नींद दराज होकर आराम करने लगा। नींद नहीं आ रही थी, मगर ऊँघ आने लगी। अचानक मुझे लगा कि कोई औरत हंसी हो। मैं चौंक कर बेदार हुआ, मगर अब हंसी रुक गई थी। मुझे लगा शायद मेरा वहम था, मगर चंद लम्हे बाद फिर हंसी की आवाज आई, और यह बिल्कुल वाज़ेह थी। कोई औरत बड़े दिल से हंस रही थी। उसकी हंसी में खुशी और जज्बात की कैफियत बिल्कुल नुमाया थी। मैं चौंकिन्ना हो गया और पिस्तौल निकालते हुए आसपास का जायजा लिया, मगर हल्की चांदनी में कोई नजर नहीं आ रहा था। उस हंसी ने एक पुरानी याद ताज़ा कर दी। जब मैं हवेली से फरार हो रहा था और रास्ते में नहर के साथ गुजर रहा था, तब ऐसी हंसी ने मुझ पर खौफ तारी कर दिया था। क्या इस बार भी वही चक्कर था? मैं आहिस्ता से नीचे उतरा। आवाज ढलान की तरफ से आई थी, मगर यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि पहाड़ों में आवाज इस तरह गूंजती है कि सिमत का तयन जरा दुश्वार हो जाता है। मैं एक दरख्त तक आया और उससे टिककर आवाज के फिर आने का इंतजार करने लगा, मगर इस बार आवाज नहीं आई, बल्कि वो खुद आई, और इस तरह आई कि मैं दम बखुद रह गया। वो सामने सड़क से नमूदार हुई और हल्की चांदनी में उसका चांदी जैसा बदन यूं दमक रहा था जैसे वो मुजस्सम में चांदी की बनी हुई लग रही थी। ये तशबीह यूं देना पड़ी कि उसके बदन पर एक सफेद बारीक कपड़े का ऐसा लिबास था जिसके आर पार आसानी से देखा जा सकता था। उसके सुनहरी बाल शानों पर बिखरे हुए थे। वो अजीब अंदाज में चलती हुई जीप की तरफ आ रही थी। उसकी चाल को बैक वक्त रक्स और कैटवॉक समझा जा सकता था। वो जीप तक आई और फिर उसके बोनट पर सर झुकाते हुए उसी अंदाज में हंसी। तब मुझे लगा वो नशे में थी। उसने सर घुमाकर बहुत दावत अंगेज अंदाज से मेरी तरफ देखा और बोझा लहजे में बोली, इधर क्या करता है, मेरे पास आ ना। कोई ज़ाहिदा खुश भी इस किस्म की ऑफर को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैं तो सिरे से कोई दावा ही नहीं कर सकता। सच्ची बात है, उसकी बात और लहजे पर मेरा जिस्म सनसना गया और रगों में खून की रवानी तेज हो गई। सिर्फ जिस्म ही नहीं, उसका चेहरा भी हसीन तरीन था, ऊपर से उसकी अदाएं और आवाज। मैं पिस्तौल आगे रखकर उसकी तरफ बढ़ा। उसने पिस्तौल की तरफ एक लम्हे को भी नहीं देखा। वो बरह रास्त मेरी आंखों में देख रही थी। पास जाकर मैंने धीमी आवाज में कहा, कौन हो तुम? तुझे क्या नजर आती हूं? उसने इठलाकर पूछा।
میں نے بمشکل نظر کو بھٹکنے سے روکا اور پستول اس کی گردن سے لگا کر دبایا تو اس نے گردن اوپر کر لی۔ یہ ایک اور مصیبت تھی، وہ ان عورتوں میں سے تھی جن کی ہر حرکت دوسروں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ میں نے درش لہجے میں کہا، فضول باتیں مت کر، تو اس حلیے میں اور اس وقت یہاں کیا کری ہے؟ تو بتا کیا کر سکتی ہوں؟ اور کون ہے تیرے ساتھ؟ بس میں ہوں۔ وہ پھر ایک ادا سے بولی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس قسم کی عورت کا اکیلے وجود کم سے کم اس علاقے میں ممکن نہیں تھا۔ یہ عورت یہاں اکیلی نہیں تھی بلکہ کسی دوسرے کی موجودگی بھی لازمی تھی۔ یہ کسی چکر میں تھی، میں سوچ رہا تھا اور ساتھ ہی چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک میں نے اسے خاصی زور کا تھپڑ مارا، وہ الٹ کر سڑک پر جا گری۔ اسی لمحے چاروں طرف سے آہٹیں سنائی دی اور چند سیکنڈ سے بھی پہلے مجھے 3 عدد حلیے سے خطرناک نظر آنے والے مسلح افراد نے گھیر لیا۔ ان کے ہاتھوں میں خودکار رائفلیں تھیں۔ ایک گھنی داڑھی والے نے گرج کر کہا، تیری جرأت کیسے اسے ہاتھ لگانے کی؟ کیوں، کیا یہ تمہاری بیوی ہے؟ وہ میرے سامنے تھا، باقی 2 دائیں بائیں سے آئے تھے۔ عورت کو یقیناً چکر آ گیا تھا، وہ سنبھل کر اٹھ رہی تھی۔ پھر اس نے داڑھی والے سے کہا، شیر خان، اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اس کے ہاتھ توڑ دے۔ عورت یہ کہتے ہوئے میرے اور شیر خان کے درمیان آئی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر شیر خان پر گولی چلا دی۔ گولی عورت کے پاس سے گزر کر اس کے بازو پر لگی۔ فائر کے ساتھ میں جھکا اور گھوم کر جیپ کے پیچھے آ گیا۔ مجھے ڈھلان کی طرف سے آنے والے سے خطرہ تھا، میں اس کی زد میں تھا، مگر اس نے کسی قدر تاخیر سے فائر کیا اور گولی جیپ پر آ کر لگی تھی۔ آڑ میں آتی میں نے جوابی فائر کیا تو وہ عجلت میں بھاگ کر ڈھلان سے اتر گیا۔ وہ اتنی تیزی سے گیا کہ مجھے لگا وہ نیچے ہی لڑک گیا ہوگا۔ اوپر کی طرف سے آنے والا جیپ کی دوسری طرف تھا اور وہ میری طرف بے سود فائر کر رہا تھا کیونکہ میں مکمل طور پر آڑ میں تھا۔ شیر خان اور عورت بھی بھاگ رہے تھے۔ اس وقت عورت رقص نما چال بھول گئی تھی اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنا چاہتی تھی، مگر اس کا میکسی نما لباس رکاوٹ بن رہا تھا۔ اس نے بلا تکلف اسے کھینچ کر رانوں تک کیا اور تیز دوڑنے لگی۔ میں نے ڈرانے کے لیے ان کی طرف 2 فائر اور کیے اور پیچھے کی طرف جیپ میں گھسا۔ سر نیچے رکھتے ہوئے میں نے چابی لگا کر انجن سٹارٹ کیا۔ ڈیزل انجن کی وجہ سے انجن جلدی سٹارٹ نہیں ہوا، یہ گرم ہونے پر ہی سٹارٹ ہوتا۔ میں نے چابی دبا کر رکھی، بالآخر انجن سٹارٹ ہو گیا۔ میں نے پیچھے کا گیئر لگا اور جیپ کو پیچھے لے جانے لگا۔ سامنے سے برسٹ آیا اور کچھ گولیاں بونٹ سے پھسل کر گزر گئیں۔ ونڈ اسکرین بچ گئی، مگر دوسرے برسٹ نے اگلے دونوں ویل برسٹ کر دیے اور جیپ آگے کی طرف بیٹھ گئی۔ میرے منہ سے گالیاں نکل گئیں، جیپ بیکار ہو گئی تھی۔ ایک تو میری قسمت ایسی تھی کہ جب پرانے دشمن ذرا سانس لینے کا موقع دیتے تو کوئی نہ کوئی نیا دشمن آ جاتا جو بلا وجہ گلے پڑ جاتا۔ یہ لوگ بھی کچھ ایسے ہی لگ رہے تھے۔ عورت کے انداز سے لگ رہا تھا کہ یہ لٹیروں کا کوئی گروہ تھا۔ عورت اپنے حسن کا جادو چلا کر مسافروں کو روک لیتی ہوگی اور پھر یہ لوگ آ کر اس کے حسن پرستی کی سزا دیتے ہوں گے۔ بہت سے شریف مار کھا جاتے ہوں گے، میں تو پہلے سے رکا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ غیر ملکی لگے تھے، خاص طور سے عورت کے نقوش اور بالوں کا رنگ ہمارے یہاں نظر نہیں آتا۔ وہ شاید یورپ یا روس سے تعلق رکھتی تھی۔ جیپ بیکار ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا بیگ لیا، اس میں سے کلاشنکوف نکالی اور پیچھے سے نیچے اترا اور اوپری ڈھلان پر چڑھ گیا۔ اسی جگہ میں ان لوگوں سے محفوظ رہ سکتا تھا جو خود کار ہتھیاروں سے مسلح تھے۔ جیپ ناکارہ کرنے کے بعد ان لوگوں کی طرف سے فائرنگ رک گئی تھی، مگر وہ بھاگے نہیں تھے بلکہ یہیں کہیں موجود تھے۔ چاند مغربی افق کی طرف جھک رہا تھا، اس کی روشنی بس تاروں سے کچھ ہی بہتر تھی، اس لیے ڈھلان پر تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ سڑک نمایاں تھی۔ میں دبے قدمیں اس طرف بڑھنے لگا جہاں ان کی موجودگی کا امکان تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ لوگ وہاں موجود تھے اور میرے خلاف مزید کیا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ میں دبے قدموں چل رہا تھا۔ تقریباً 50 گز کے بعد مجھے کسی کے کرہانے کی آواز آئی۔ وہ شیر خان ہی ہو سکتا تھا جس کے بازو میں گولی لگی تھی۔ پھر میں نے عورت کی آواز سنی، مجھے پٹی باندھنے دو، خون بہ رہا ہے۔ چھوڑو، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ شیر خان گرایا، مجھے شخص خطرناک لگ رہا ہے، نہ تو مجھ سے متاثر ہوا اور نہ ہی تم لوگوں سے ڈرا۔ چپ کر، شیر خان اسے پھٹکارا۔ اب میں نے عورت کی آواز سنی تو مجھے لگا کہ وہ سچ مچ غیر ملکی ہے۔ اسے پکڑنا ہے ورنہ پارٹی کو کیا جواب دے گا۔ میں چونکا، یہاں کوئی پارٹی نکل آئی تھی۔ میرا اندازہ غلط تھا، وہ لٹیرے نہیں تھے بلکہ کسی کے لیے انہوں نے مجھے روکا تھا، البتہ طریقہ نہایت احمقانہ تھا۔ شاید میری فرمائش کرنے والوں نے انہیں میرے بارے میں بریف نہیں کیا تھا، ورنہ وہ اس طرح عورت کو یوں استعمال نہ کرتے۔ اس کے بجائے مجھے سوتے میں خاموشی سے ہینڈز اپ کرا لیتے تو میں ان کے قابو میں آ جاتا۔ پہلے مجھے بیگ کا خیال آیا، مگر اسے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے عملاً بہت بے آبرو کر کے راجا کے کوچے محل سے مجھے رخصت کیا تھا۔ یہ کوئی اور پارٹی تھی۔ فتح خان کے آدمی خود ان سے کم نہیں تھے، یعنی انہیں کسی کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر کون رہ جاتا تھا؟ مرشد سے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی تیزی سے حرکت میں آئے گا، مگر کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے مرشد نے سچ مچ اس ٹولے کو ہائر کر لیا ہو کیونکہ اس کے اپنے بدماش دنیا سے جا چکے تھے اور اسے افراد کی کمی کا سامنا تھا۔ میری نظر اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئی تو میں نے شیر خان اور عورت کو دیکھا۔ وہ اس کے بازو کی مرہم پٹی کر رہی تھی اور اس کے لیے اس نے اپنے لباس سے پٹی الگ کر لی تھی۔ ان کے دونوں ساتھی غائب تھے اور غالباً سڑک پر میرے لیے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ جب میں نے شیر خان پر فائر کیا تو وہ بھاگا، تو ڈھلان سے آنے والے نے مجھ پر جو فائر کیا وہ خاصی دور سے گزر گیا تھا۔ اس وقت میں سمجھا کہ نشانہ خطا گیا ہے، مگر اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ مجھے مارنے یا لوٹنے نہیں بلکہ پکڑنے آئے تھے اور اسی لیے صرف ڈرانے کے لیے فائر کیا تھا۔ پٹی بنوا کر شیر خان کھڑا ہو گیا اور عورت سے بولا، زنی تو یہیں رک، ہم اسے گھیرتے ہیں۔
زینی وہیں رک گئی اور شیر خان ڈھلان سے اتر گیا. وہ ایک درخت سے ٹیک لگا کر سمٹ کر بیٹھ گئی. اسے یقیناً سردی لگ رہی تھی. شیر خان کے جانے کے بعد میں دبے قدموں زینی کی طرف بڑھا اور عقب سے آتے ہوئے میں نے اوپر سے اس کے سر پر کلاشنکوف کی نال لگائی اور دھیمے لہجے میں کہا, آواز نہ نکلے. وہ ساکت ہو گئی. پھر آہستہ سے بولی, تم بیکار کوشش کر رہے ہو, ہم صرف 4 نہیں ہیں, اور بھی لوگ ہیں. تب تم لوگوں سے زیادہ احمق کوئی نہیں ہے. مجھے آرام سے گھیر کر پکڑ لیتے. تمہیں کیٹ واک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ نہیں, یہ شیر خان کا پلان تھا. وہ بولی. ہم سرگوشی میں بات کر رہے تھے اور اس نے آواز بلند کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. اس بار میں نے اس کا لہجہ سمجھ لیا. تم رشین ہو؟ جارجین. اوکے. شیر خان اور اس کے ساتھی کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ہم اپنے لیے کام کرتے ہیں. میرا مطلب ہے میرے لیے تمہیں کس نے ہائر کیا ہے؟ یہ بات شیر خان جانتا ہے. تم لوگ مجرم ہو. تم جو جی چاہے سمجھ لو. وہ لاپرواہی سے بولی. ویسے وہ خوفزدہ نہیں تھی. اچانک میرے سر سے کوئی چیز آ کر لگی. پھر شیر خان کی آواز آئی, بس باقی میں بتاؤں گا. ابھی شیر خان کی رائفل سر پر موجود تھی کہ سامنے سے ٹارچ کی روشنی مجھ پر پڑی. پھر دوسری ٹارچ آن ہوئی. میں ہر طرف سے گھر گیا تھا. زینی مجھ سے ذرا دور سرک کر کھڑی ہوئی تو روشنی میں اس کے سڈول اور لمبی ٹانگیں نمایاں ہوئی. میں اس حالت میں بھی لاہور پڑے بغیر نہ رہ سکا. شیر خان نے حکم دیا, ہتھیار آرام سے ڈال دو, جلد بازی مت کرنا. اگر میں جلد بازی کروں اور تم مجھے شوٹ کر دو تو ان لوگوں کو کیا جواب دو گے جنہوں نے مجھے زندہ سلامت لانے کو کہا ہے؟ انہوں نے ہم سے اپنی جان کی قیمت پر زندہ لانے کو نہیں کہا. اگر ہمیں خطرہ ہوا تو ہم گولی چلانے میں دیر نہیں کریں گے. ہتھیار پھینک دو. اس بار میں نے رائفل پھینک دی. اور کوئی حکم؟ تمہارے پاس پستول بھی ہے. وہ جیکٹ میں, خود نکال لو. شیر خان نے مجھے ٹٹولا اور پستول نکال لیا. اس نے میری مزید تلاشی لی اور باقی سب چیزیں بھی نکال لی. زخمی ہونے کے باوجود اس کا دم خم قابل تعریف تھا. میں نے کہا, بقول اس خاتون کے تمہارے ساتھ اور بھی افراد ہیں, تو تم نے مجھے اتنے گھٹیا انداز میں گرفتار کرنے کی کوشش کیوں کی؟ بس ہم 4 ہی لوگ ہیں. ہاں یہ غلطی کی, مگر بہرحال تم قابو میں آ ہی گئے. اب اپنے ہاتھ پیچھے کرو. میں نے ہاتھ پیچھے کیے تو اس نے پلاسٹک تار کی کس جانے والی ہتکڑی سے میرے دونوں ہاتھ باندھ دیے. شیر خان لہجے سے نہ تو قبائلی لگ رہا تھا اور نہ ہی اس طرف کا رہنے والا. البتہ اس نے حلیہ ضرور ایسا بنایا ہوا تھا. ڈھیلی ڈھالی شلوار قمیض اور اوپر پگڑی بندھی ہوئی تھی. اس کے باقی 2 ساتھیوں کا حلیہ بھی تقریباً ایسا ہی تھا. مجھے بے بس کرنے کے بعد ان میں سے ایک کہیں گیا اور چند منٹ بعد ایک پجیرو جیب کے ساتھ نمودار ہوا. مجھے بازو سے پکڑ کر نیچے لایا گیا اور جیب کے پچھلے حصے میں بٹھا دیا گیا. 2 میرے دائیں بائیں بیٹھ گئے. شیر خان نے فرنٹ سیٹ سنبھالی اور ڈرائیونگ زینی کے حصے میں آئی جو بدستور اسی حلیے میں تھی. یہ لوگ مادر پدر آزاد لگ رہے تھے. البتہ سردی سے بچنے کے لیے اس نے ایک شال لے لی تھی. میرا اسلحہ اور دوسرا سامان انہوں نے میری ناکارہ ہو جانے والی جیپ میں ڈال دیا تھا. میں اپنے ہاتھوں کی بندش کی مضبوطی کا اندازہ کر رہا تھا اور جلد میں نے محسوس کر لیا کہ اسے کھولنا ممکن نہیں تھا. زور لگانے سے یہ میری کلائیوں میں گڑ رہی تھی. اس کی بندش ویسے ہی بہت سخت تھی. ذرا سی دیر میں خون نکلنے لگا. یہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ان کا رخ نیچے کی طرف تھا, یعنی وہ میدانی علاقے کی طرف جا رہے تھے. مگر کیا کہا جا سکتا تھا؟ بعض اوقات شمال کی طرف جانے کے لیے کئی بار جنوب کا رخ بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ سڑکیں اور راستے نایاب ہیں. ہم الائی سے کچھ ہی دور تھے. یہاں سے جیپ مغرب کی طرف مڑ گئی. یہ سڑک مینگورا کی طرف بھی جاتی تھی اور اگر اس پر دائیں طرف مڑ جاتے تو چترال کی طرف بھی جا سکتے تھے. صبح قریب تھی. میں 1 بجے سویا تھا اور 3:30 بجے اٹھ گیا تھا. اس کے بعد یہ چکر شروع ہوا اور اسے بھی اب 1.5 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر گیا تھا. مشرقی افق پر سفیدی نمودار ہو رہی تھی. میرے سوال کا کوئی جواب نہ ملا. اب ان لوگوں کا رویہ بہت پروفیشنل لگ رہا تھا. ذرا دیر میں روشنی ہونے لگی. میں سیٹ سے سر ٹکائے بظاہر آرام کر رہا تھا مگر نیم و آنکھوں سے آس پاس کے مناظر دیکھ رہا تھا تاکہ مجھے معلوم ہو کہ یہ مجھے کہاں لے جا رہے تھے. 6 بجے ہم اس سڑک پر آ گئے جس کے ایک طرف مینگورا اور دوسری طرف چترال کو راستہ جاتا تھا. جیپ دوسرے سمت مڑ گئی. گویا یہ مزید شمال کی طرف جا رہے تھے. میں کسی قدر مشکل میں تھا کہ ہاتھ پیچھے بندھے ہونے کی وجہ سے میں پوری طرح پشت نہیں ٹکا سکتا تھا اور نہ ہی آرام دہ طریقے سے بیٹھ سکتا تھا. 2 گھنٹے کے سفر میں میرے بازو اکڑ کر رہ گئے. ان لوگوں سے پوچھنا کچھ بیکار تھا. اب میں سوچ رہا تھا کہ مرشد یا کوئی اور دشمن نہیں ہو سکتا یہ جو مجھے اس طرح اٹھواتا. پھر اس طرف جانے کا کیا جواز تھا؟ یہ کوئی اور ہی چکر تھا. اچانک مجھے کرنل عبد الرحمان کا خیال آیا کیونکہ وہ ایک بار اسی علاقے میں مجھے بلوا کر بھارتیوں کے حوالے کر چکا تھا مگر اس سے اب میرا کوئی تنازع نہیں تھا بلکہ آخری بار اس نے میری مدد بھی کی تھی. پھر یہ کون ہو سکتے تھے؟ بھارتیوں سے خیال ہے کہ کہیں ان لوگوں کو بھارتیوں نے تو ہائر نہیں کیا. پڑوسی ملک میں ہمارے اس ازلی دشمن نے اپنے پنجے گاڑ لیے تھے اور اب انہیں مضبوط کرا تھا. جگہ جگہ اس کے قونصلیٹ تھے جو اصل میں راہ کے اڈے تھے. بھارتی سرگرم تھے اور میں ان کو مطلوب تھا. یہ سوچ کر میرے جسم میں پھریری سی آ گئی. اچانک جیپ دھچکے سے رکی تو میں چونک کر خیالوں سے نکلا. جیپ سڑک کے ساتھ ایک چھوٹے سے بنگلے کے سامنے رکی تھی. شیر خان نے اتر کر لوہے کا گیٹ کھولا. زینی جیپ اندر لے گئی. شیر خان نے عقب میں گیٹ بند کر دیا. میرے دائیں طرف موجود شخص نیچے اترا اور اس نے بازو سے پکڑ کر مجھے بھی نیچے اتار لیا. دوسرا بھی اتر آیا. زینی اب اندر جا رہی تھی. میں نے استہزائیہ انداز میں کہا, تم ہٹے کٹے مرد پورے لباس میں ہو تو اس بیچاری نے کیا قصور کیا ہے؟ کیپ کوائٹ.
میرے ساتھ موجود نوجوان نے کہا تو میرا ماتھا ٹھنکا، کیونکہ وہ پہلی بار بولا تھا۔ اب تک شیر خان یا زینی ہی بولتے آئے تھے۔ نوجوان کا لہجہ شہری اور تعلیم یافتہ تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہ نہیں تھے جو خود کو ظاہر کر رہے تھے۔ بنگلہ زیادہ بڑا نہیں تھا، اس کے اوپری حصے میں شاید ایک ہی کمرہ تھا، کیونکہ اس کی چھتیں ترچھی اور لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ البتہ نیچے کی مکانیت زیادہ لگ رہی تھی۔ زینی لاک کھول کر اندر چلی گئی۔ میں ان تینوں کے ساتھ اندر آیا۔ وہ میرے ہاتھ بندھے ہونے کے باوجود میری طرف سے پوری طرح چوکنا تھے۔ شیر خان نے چاقو سے میری بندشیں کاٹی اور انہوں نے مجھے کمرے میں دھکا دے کر دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ کمرہ چھوٹا تھا اور اس میں ایک سنگل بیڈ اور ایک طرف دیوار گیر الماری تھی۔ فرش پر قالین اور ایک کھڑکی پر اس کے ہم رنگ پردے لٹک رہے تھے۔ میں نے پردہ ہٹا کر کھڑکی کا معائنہ کیا تو اسے مضبوط گرل سے کور پایا۔ میں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ حالات بتا رہے تھے کہ یہاں میرا قیام مختصر تھا اور جلد یا تو میرے خریدار مجھے لینے آ جاتے یا پھر مجھے آگے پہنچا دیا جاتا۔ انہوں نے جس طرح مجھے اپنا ٹھکانہ دیکھنے کا موقع دیا تھا، اس سے لگ رہا تھا کہ یہ ان کا عارضی ٹھکانہ تھا۔ اس خوبصورت پہاڑی علاقے میں بے شمار ایسے بنگلے اور کوٹھیاں ہیں جو شہروں اور میدانوں میں رہنے والے صاحب ثروت لوگوں نے بنوا رکھی ہیں۔ وہ سال میں چند مہینے یا ہفتے یہاں گزارتے ہیں اور باقی سارے سال یہ خالی پڑے رہتے ہیں۔ دوسرا امکان یہ تھا کہ میری واپسی نہ ہوتی اور ان سے کوئی حساب نہ لیتا، اس لیے انہوں نے مطمئن ہو کر مجھے ٹھکانہ دیکھنے کا موقع دیا تھا۔ ذرا سے ریسٹ کے بعد میں نے اٹھ کر ہلکی پھلکی ایکسرسائز شروع کر دی تاکہ میرا جسم چاقو چوبند رہے۔ رات آرام کی کمی سے جو کسل مندی تھی وہ دور ہو جائے۔ 15 منٹ کی ایکسرسائز کے بعد میں خود کو بہتر محسوس کرنے لگا۔ کھڑکی مشرق کی طرف تھی، اس لیے دھوپ اندر آئی اور کمرہ روشن ہو گیا۔ میں نے الماری کھولنے کی کوشش کی تو وہ لاک نکلی۔ میں نے بلا تکلف اس کا ہینڈل پکڑ کر جھٹکا دیا اور کھٹ کی آواز کے ساتھ لاک ٹوٹ گیا۔ آواز باہر تک گئی بھی تھی، تب بھی مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، مگر الماری میں کوئی ایسی چیز ملنے کی خواہش ہی رہ گئی جس سے میں آزادی حاصل کر سکتا۔ نہ کوئی ہتھیار تھا اور نہ ہی کوئی ایسی چیز۔ اندر صرف زنانہ اور مردانہ کپڑے تھے۔ مردانہ کپڑے زیادہ تر مقامی ساخت کے تھے اور زنانہ ملبوسات بھی شریفانہ تھے، یعنی فیشنیبل نہیں تھے۔ شاید میرا پہلا خیال درست تھا کہ یہ جگہ ان لوگوں کی نہیں تھی۔ یہ باقاعدگی سے زندگی گزارنے والے لوگ نہیں لگ رہے تھے۔ میرا نہیں خیال کہ زینی جیسی عورت اس قسم کے لباس استعمال کرتی ہوگی۔ الماری کے پٹ بند کر کے میں واپس بیڈ پر آن بیٹھا۔ انہوں نے میری گھڑی بھی لے لی تھی۔ راستے میں مجھے جیپ کے ڈیش بورڈ پر لگی گھڑی سے وقت کا پتہ چلتا رہا تھا۔ ہم تقریباً 7 بجے یہاں پہنچے تھے اور مجھے بند ہوئے 1 گھنٹہ مزید گزر گیا تھا۔ 8 بج چکے تھے۔ اگرچہ مجھے نہ بھوک پیاس لگ رہی تھی اور نہ ہی کوئی دوسرا مسئلہ تھا، مگر میں نے دروازہ بجانے میں حرج نہ سمجھا۔ دوسری بار بجانے پر زینی کی آواز آئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ فطرت کا ہے مس زینی، تم جانتی ہو جب آدمی کو فطرت آواز دیتی ہے تو اسے کہاں جانا ہوتا ہے۔ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر بولی 10 منٹ ویٹ کرو، ہم مصروف ہیں۔ اوکے 10 منٹ۔ جب میرے خیال میں 10 منٹ پورے ہو گئے تو میں نے پھر دروازہ بجانا شروع کر دیا اور اس وقت تک بجاتا رہا جب تک وہ کھل نہ گیا۔ سامنے کلین شیو خوبرو نوجوان کھڑا تھا جو مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس نے گھرا کر کہا، تمہیں مسئلہ ہے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ میں صاف ستھرے کمرے کو باتھ روم کی جگہ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا۔ ویسے تمہاری تو جون ہی بدل گئی ہے، داڑھی مونچھیں ہٹا کر بہت چکنے نکلے ہو۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں، مگر اس نے سرد لہجے میں صرف اتنا کہا، آؤ میرے ساتھ۔ نوجوان نے جینز اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، پستول اس کے ہاتھ میں تھا۔ باقی پارٹی ڈرائنگ روم میں تھی اور کھانے پینے سے شغل کر رہی تھی۔ ان کا حلیہ بھی بدل گیا تھا، داڑھی مونچھیں غائب تھی اور وہ پینٹ شرٹ میں تھے۔ زینی نے بہت کسی ہوئی جینز کے ساتھ نہایت ڈھیلی موٹے نیٹ کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کا گلا ایک شانے سے ڈھلک کر بازو تک آ گیا تھا۔ میز پر کھانے پینے کی تیار چیزیں تھیں، ان کے ساتھ بیئر کی بوتلیں اور کولڈ ڈرنک کے ٹن تھے۔ نوجوان مجھے ساتھ والے کمرے کے واش روم تک لایا اور بولا، جلدی کرو جو کرنا ہے، ذرا دیر لگے گی۔ میں نے اندر گھس کر دروازہ بند کر لیا، مگر پھر میں نے واش روم کا جائزہ لیا تو وہاں سے بھی نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ ایک نہایت چھوٹا سا روشن دان تھا اور اس پر بھی شیشہ فکس تھا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر سرد پانی سے منہ ہاتھ دھویا اور ضروریات سے فارغ ہوا۔ باہر آیا تو نوجوان وہی موجود تھا۔ وہ مجھے لے کر واپس آیا تو زینی نے آواز دی، 1 منٹ، اسے بھی کھانے کو دے دو، آگے طویل سفر ہے۔ مجھے ایک ٹھنڈا چھوٹا پیزا اور چند نان خطائیوں کے ساتھ کولڈ ڈرنک کا ایک ٹن عنایت کیا گیا اور واپس بند کر دیا گیا۔ میرا اندازہ ٹھیک نکلا تھا کہ یہاں قیام عارضی تھا، انہیں آگے جانا تھا، مگر کہاں، میں اس سے بے خبر تھا۔ اس خبر نے میرے خدشات بڑھا دیے تھے کہ کہیں مجھے پھر بھارتیوں کے حوالے کرنے کا کوئی پلان تو روبہ عمل نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی بھارتی مجھے 2 بار لے جانے کی کوشش کر چکے تھے اور انہیں دونوں کوششیں خاصی مہنگی پڑی تھیں۔ یہاں سے اگرچہ افغانستان کی سرحد زیادہ دور نہیں ہے، شاید اسی لیے زینی نے اگر خط مستقیم میں سفر کیا جائے تو فاصلہ 60 کلومیٹرز بھی نہیں بنتا، لیکن دشوار اور پہاڑی راستوں کے گھماؤ پھراؤ کی وجہ سے یہ 3 گنا بھی ہو سکتا تھا۔ کھانے کے دوران میں نے سوچا کہیں میں کچھ زیادہ ہی تو نہیں سوچ رہا، ممکن ہے یہ مجھے یہاں سے کسی میدانی علاقے کی طرف لے جائیں۔ آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور شیر خان کے ساتھ زینی اور وہی خوبرو نوجوان موجود تھے۔ وہ مسلح اور چوکنا تھے۔ شیر خان نے کہا، باہر آؤ، کوئی غلط حرکت مت کرنا۔ میں نے اپنی جگہ سے ہلے بغیر پوچھا، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو اور کن کے حوالے کر رہے ہو؟ سوال نہیں، شرافت سے باہر آؤ۔ خوبرو نوجوان گرایا، اگر میں نہ آؤں تو تم کیا کرو گے؟ گولی مار دو گے مجھے؟ ہاں، ہم تمہارے گھٹنے پر گولی ماریں گے
اور پھر تمہیں کھینچ کر لے جائیں گے. زندہ لانے کو کہا گیا, ضروری نہیں کہ سلامت بھی ہو. شیر خان نے اپنی رائفل کا رخ میرے پیر کی طرف کر دیا. میرے 3 تک گننے سے پہلے فیصلہ کر لو کہ کس طرح جاؤ گے. اوکے. میں نے اس کے 3 کہنے سے پہلے ہاتھ اٹھا دیا. آئی ایم کمنگ. لیکن مجھے یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ مجھے کن لوگوں نے اٹھوایا ہے. جلد تمہارے سامنے آ جائے گا مسٹر شہباز, زینی نے کہا. میں نے اس کی طرف دیکھا. یہ لباس بھی تم پر جچ رہا ہے, لیکن رات تو تم قیامت لگ رہی تھی. اوہ شٹ اپ, جھوٹی تعریف مت کرو. میں جان گئی ہوں تم عورت سے متاثر ہونے والے آدمی نہیں ہو. وہ ہنس کر بولی, یہ تمہاری غلط فہمی ہے. وہ باہر آئے اور مجھے جیپ میں بٹھایا. کل رات کی طرح ڈرائیونگ زینی نے سنبھالی. اس وقت اس نے اپنی سنسنی خیز شرٹ پر ایک ہلکی جیکٹ پہن رکھی تھی. شیر خان اس کے برابر میں تھا اور اس کے دونوں ساتھی میرے دائیں بائیں تھے. وہ سبھی نوجوان اور خاصے خوبصورت تھے. عمریں 30 کے اندر تھی. میں نے شیر خان سے کہا, کیا میرے کچھ سوالوں کے جوابات مل سکتے ہیں؟ کیسے سوال؟ تم لوگوں کے بارے میں پوچھو, اگر دے سکا تو دوں گا. تمہارا تعلق پاکستان سے ہے؟ میرا ہے. یہ تینوں باہر سے ہیں. لیکن تم چاروں ایک ٹیم ہو؟ ہاں ایک ٹیم ہے. اسی قسم کے کام کرتے ہو؟ ظاہر ہے. ویسے میرا خیال ہے سوالات کافی ہو گئے. مہربانی تمہاری کہ تم نے جواب دینے کی زحمت کی. میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں, اس لیے ذرا فکر مند بھی تھا کہ شاید تم اتنی آسانی سے ہاتھ نہ ہو جتنی آسانی سے آ گئے. میرے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ تمہارا مکمل بیک گراؤنڈ. سچی بات تو یہ ہے کہ میں تم سے متاثر بھی ہوا تھا. گویا اب نہیں ہو؟ نہیں, اب بھی ہوں. وہ یوں بولا جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ انسان کو اپنا خیال اتنی جلدی نہیں بدلنا چاہیے, ورنہ وہ اب تک بدل چکا ہوتا. لگتا ہے تمہیں میرے بارے میں کچھ غلط معلومات ملی ہیں. میں ایک عام آدمی ہوں, بس ذرا مختلف طرز زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا ہوں. وہ چپ رہا. میں نے کچھ دیر بعد کہا, شیر خان اور زینی کیا یہ اصل نام ہے؟ میرا تو اصل ہے, لیکن یہ نک نیم ہے. زینی بولی, وہ تو ظاہر ہے. اس کا مطلب ہے شیر خان اصل نام نہیں ہے. ہاں میرا نام کچھ اور ہے, مگر تم چاہو تو شیر خان ہی کہہ سکتے ہو. تمہارے بازو کا زخم کیسا ہے؟ ٹھیک ہے, گولی چھوتی ہوئی گزر گئی تھی. جیپ اسی سڑک پر تیزی سے آگے جا رہی تھی. اگرچہ راستہ بہت اچھا نہیں تھا, مگر جیپ کا طاقتور انجن اور بہترین ریڈیل ٹائرز کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کسی اچھی کوالٹی کی ہائی وے پر سفر کر رہے ہیں. زینی اچھی ڈرائیور تھی. اسپیڈو میٹر کی سوئی مستقل 40 کے آس پاس تھی, مگر اس نے ایک بار بھی گاڑی کو قابو سے باہر نہیں ہونے دیا, ورنہ یہاں بہت تنگ اور یو ٹرن ٹائپ کے موڑ تھے. ایک جگہ سڑک کا تقریباً 1 کلومیٹر کا ٹکڑا بارش کی وجہ سے شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا. صرف اسی حصے میں رفتار ذرا کم ہوئی تھی, اور اس کے بعد جیپ پھر اپنی رفتار سے دوڑنے لگی. یہاں بلندی بھی کم زیادہ ہو رہی تھی. ایک مقام پر ہم 9000 فٹ کی بلندی سے بھی گزرے, اور اکثر مقامات 6 سے 7000 فٹ بلند تھے. بلندی پر سردی بڑھ جاتی تھی اور نیچے آتے تو موسم معتدل ہو جاتا. راجہ سے ملاقات کا فیصلہ مجھے مسلسل مہنگا پڑ رہا تھا. ایک کے بعد ایک مصیبت میں گرفتار ہوتا رہا, اور اللہ کے فضل و کرم سے اس مصیبت سے نکلتا رہا, مگر اس آخری مصیبت سے چھٹکارے کا فی الحال کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا. جیپ کے ٹائر برسٹ ہونے کے بعد اگر میں تجسس میں پڑنے کے بجائے فرار کو ترجیح دیتا تو شاید اس مصیبت میں نہ پڑتا. بہرحال یہ بھی مقدر میں تھا. 1.5 گھنٹے بعد ہم گھومے اور مغرب کی طرف جانے لگے. مزید آدھے گھنٹے بعد ہمارا رخ جنوب مغرب کی طرف ہو گیا, یعنی اب ہم الٹی سمت میں جا رہے تھے. سڑک نازک اور پتلی ہوتی جا رہی تھی, مگر اس پر بھی ٹریفک تھا. بڑے ٹرکوں سے لے کر مسافر بردار کوچز, وینیں اور چھوٹی بڑی ہر طرح کی گاڑیاں آ جا رہی تھیں. سیزن کی وجہ سے سیاح بھی محو سفر تھے, اور درے کھل جانے کی وجہ سے آنے والے سرما کے لیے ابھی سے سامان زندگی جمع کیا جا رہا تھا. سارے سال باہر رہ کر کمانے والے گرمیوں میں اپنے علاقے میں آ جاتے تھے. شگرال کے پاس رک کر جیپ کا انجن ٹھنڈا کیا گیا, اور ان لوگوں نے ہاتھ پاؤں بھی کھولے, مگر مجھے نیچے اترنے کی اجازت نہیں ملی. نیچے اترنے پر بھی ان میں سے ایک میرے پاس ہی رہتا تھا. جب شیر خان کی باری آئی تو میں نے اس سے گپ شپ شروع کر دی. تم تعلیم یافتہ لگتے ہو؟ ماس کمیونیکیشن میں ماسٹر کیا ہے. لیکن یہ دھندا زیادہ نفع بخش لگا ہوگا, ہے نا؟ رائٹ. 2 سال ملازمت میں جھک ماری, اتنی تنخواہ بھی نہیں تھی کہ اپنے گزارا کر سکتا, اس لیے یہ لائن پکڑ لی. تم تو تربیت یافتہ لگ رہے ہو. ہاں, 1 سال کی ٹریننگ حاصل کی ہے. کہاں سے؟ یہیں سے. باہر کے لوگ آئے تھے, انہوں نے بے شمار لوگ ہائر کیے, ہمیں تربیت دی, کچھ کام لیے اور پھر واپس چلے گئے. اب میں اور مجھ جیسے دوسرے بے شمار لوگ آزاد ہیں. نہیں, وہ اب بھی غلام ہیں. کیا مطلب؟ وہ اس ملک کو انتشار اور افراتفری کی نظر کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے بے شمار افراد کو مسلح تربیت دے کر آزاد چھوڑ دیا ہے. اب ان کا روزگار گن سے وابستہ ہے, جیسے کہ تمہارا. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو پڑتا ہے. پہلے جرائم کم ہوتے تھے, اب زیادہ ہو گئے. اس سے معاشرے کا ایک مجموعی تاثر کیا جاتا ہے. ملک کا کوئی گوشہ تخریب کاریوں سے خالی نہیں ہے. جن لوگوں نے تمہیں تربیت دی, انہوں نے ساتھ ہی اسلحے کی بھرمار بھی کی ہے. کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم گن استعمال نہیں کرتے؟ یہ کس نے کیا ہے؟ اس نے اپنا پٹی بندھا بازو آگے کیا. یہ تو میں نے اپنے دفاع میں کیا ہے. میں نے آج تک گن سے کوئی نفع یا مفاد نہیں کمایا, صرف اپنا اور اپنے ساتھیوں کا دفاع کیا ہے. اگر میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے چند دن پہلے کیا چھوڑا ہے تو تم یقیناً مجھے پاگل سمجھو گے.
मैं भी अपना दिफा कर रहा हूँ, भूख और अफलास के खिलाफ। गलत। जब तुम जॉब कर रहे थे तब बेशक तुमको तनख्वाह कम मिल रही थी, मगर ये तनख्वाह हमेशा इतनी नहीं रहती। एक वक्त आता जब तुम्हें तुम्हारे तजुर्बे और काबिलियत के मुताबिक तनख्वाह मिलती। यहाँ ना मिलती तो तुम बैरून मुल्क जा सकते थे, मगर तुमने ये आसान रास्ता चूज किया। ये आसान रास्ता है? उसने एक बार फिर अपने बाजू की तरफ इशारा किया। वो बर्फ रोकता नजर आया था। हाँ, दूसरी दुनिया की तरफ आसान रास्ता, आदमी जल्दी और बहुत तेजी से गुजर जाता है। वो कुछ देर मुझे घूरता रहा, फिर चिल्लाकर अपने साथियों को आवाज दी और उनसे चलने को कहा। इस बार ड्राइविंग मेरे साथ बैठे खूबरू नौजवान ने संभाली और जैनी उसकी जगह आ गई। वो जानबूझकर मुझसे जरा लगकर बैठ गई। औरत होने से कता नजर वो उन तीनों के लिए सिर्फ एक साथी थी, इसीलिए किसी को ना तो उसके उरिया होने पर एतराज था और ना ही मेरे साथ लगकर बैठने पर। मैं कसमसाया और उसे नरमी से पीछे धकेला तो वो मुस्कुराने लगी। उसकी आंखों में एक चैलेंज था। मैंने उसे नजरअंदाज करके शेर खान से कहा, मेरा ख्याल है हम दीर की तरफ जा रहे हैं। हमारी मंजिल उससे आगे है, उसने जवाब दिया। दीर से आगे चित्राल की तरफ जाते हुए बहुत वक्त लगता, लेकिन अगर उन लोगों की मंजिल अफगानिस्तान था तो हम शाम से पहले सरहद पार कर सकते थे। आज से चंद साल पहले सारा इलाका दोनों तरफ फौजों के इज्तिमा की वजह से मुतहरिक सरहद बन चुका था। आए दिन सरहद पार से हमले और जानी नुकसान मामूल की बात थी। जो पाकिस्तान को इत्तेहादी का दर्जा देते हैं वो उसकी फौजी चौकियों पर फिजाई हमले करने से नहीं चूकते थे। किसी जमाने में यहाँ सिर्फ नाम की सरहद होती थी और दोनों तरफ बसने वाले लोग यूं सरहद पार आते जाते थे जैसे हम पिंडी से इस्लामाबाद आते जाते हैं। कारोबार से लेकर रिश्तेदारियां तक सब चलती थी, मगर फिलहाल ये सब बंद था। फिर एक बार खदशा मेरे जहन में सरसराने लगा कि मुझे भारतीयों के लिए ले जाया जा रहा है।